29 तारीख को प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये जुमला कि अगर इस मुसीबत को जिनकी रोशनी पर डाल दिया जाता, जिनकी रोशनी रात के अंधेरे में बदल जाती। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मदीने वालों ने उससे ज्यादा खुशी वाला दिन कभी नहीं देखा जिस दिन प्यारे नबी मदीना में तशरीफ लाए थे। जिस दिन प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की मदीने में आमद हुई, उससे ज्यादा खुशी वाला दिन मदीने वाले ने नहीं देखा। कि रोजाना जब खबर मिली कि मक्के से प्यारे नबी चल चुके हैं, मदीने के लोग नबी के इस्तकबाल के लिए खुशी के आलम में, वो कभी कभी पहले होता था, अब तो फोन से खबर दे दी जाती है। पहले के लोग मुंबई से सफर करके जाते थे, गांव वालों को खबर मिलती थी खत और लेटर के जरिए। गांव से निकल करके एक पूरा जत्था, एक पूरा इलाका, पूरा महल्ला, छोटे छोटे बच्चे गांव से बाहर आकर के इस्तकबाल करने के लिए तैयार होते थे। अब्बा आ रहे हैं, फला आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, सऊदी से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है। आप सोचे ये आपके इस्तकबाल के लिए गांव, घर, महल्ले, इलाके के लोग तैयारियां करते थे। सरदार आ रहा हो तो मदीने वालों ने तैयारियां कैसी की होंगी। मदीने वाले रोजाना बाहर निकलते थे कि हमारे सरदार तशरीफ ला रहे हैं। सुबह से लेकर के दोपहर हो जाती, किसी आने वाले के निशानात जाहिर नहीं होते और सूरज की रोशनी इनको गर्मी में डुबो दिया करती थी और उसकी तमाशत ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने घरों को वापस लौट जाते। एक दिन जब ये लोग इंतजार करते करते थक गए, ज़वाल का वक्त हुआ, घरों को वापस आ रहे थे, एक यहूदी ने खबर दिया, मदीने वालों खुश हो जाओ, तुम जिसका इंतजार कर रहे थे वो तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहा। मेरे भाइयों बुजुर्ग, मदीने वालों के लिए ये दिन सबसे बड़ा खुशी का दिन। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ये वो दिन जिस दिन प्यारे नबी की वफात हुई, जिस दिन आप इस दुनिया से रुखसत हुए, उस दिन से ज्यादा तारीख और सियाह दिन मैंने नहीं देखा या मदीने वालों ने नहीं देखा। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं। अबू ज़ुवैब अल-हुज़ली रहिमहुल्लाह ताबई, आप सोचें ये मदीने का माहौल भी बता रहे हैं और इनकी अपनी किस्मत भी देखी है। कहते हैं मैं मदीना आया, मेरी मदीने में आमद हुई, मैंने देखा हर तरफ गम का आलम, लोग रो रहे हैं, हर किसी के चेहरे से गम बरस रहा है, हर किसी के चेहरे पर गोया की मातम की कैफियत है। मदीने का माहौल बिल्कुल बदला हुआ। मैंने लोगों से पूछा क्या माजरा है, लोग इतने गमगीन क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? बताया गया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। ये मदीने का माहौल, ये मदीने का माहौल जहां प्यारे नबी 10 साल रहे हैं। 12 तारीख को इस रबीउल अव्वल के महीने की 12वीं तारीख को मदीने का ये माहौल है। अबू ज़ुवैब अल-हुज़ली कहते हैं एक तरफ मेरी किस्मत, थोड़ी देर पहले पहुंचा होता, नबी से मुलाकात हो जाती, मेरा नाम भी सहाबा की लिस्ट में आ जाता। भाई और किस्मत का खेल ऐसे ही होता है। थोड़ी देर गुजरी, नबी की वफात हो चुकी है। अब नबी को देख तो पा सकते हैं लेकिन सहाबी का मकाम और शरफ नहीं मिल सकता है। दूसरी तरफ मदीने का माहौल बता रहे हैं कि मदीने में हर तरफ गम का माहौल था और हर एक के चेहरे से गम बरस रहा था, हर एक इंसान तकलीफ में मुब्तला था। ये प्यारे नबी की जिंदगी के 3 अहम मोड़ जो इसी महीने के अंदर पेश आए। आगे बढ़ते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के चंद गोशों का मैं आपके सामने तज़किरा करता हूँ, फिर आखिर में कुछ और बातें इस महीने को मिला करके आपके सामने पेश होंगी। नबी अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया, नबूवत मिल गई आपको, आप नबूवत के मकाम पर फाइज हो गए। आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह ने आपको हुक्म दिया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, ऐ चादर ओढ़ कर लेटने वाले खड़े हो जाइए, फअंदिर डराइए लोगों को, यानी दावत तबलीग आपके ऊपर फर्ज कर दी गई। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी दिन से जो खड़े हुए, ये आपकी सीरत का बहुत बड़ा गोशा है।
سیرت کا بہت اہم حصہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام والسلام اپنے اس مشن سے کبھی پیچھے نہیں ہوئے. ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمارا جو مشن، جو ٹارگٹ، جو ذمہ داری کسی بھی حیثیت سے، گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، سماج کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، مسجد کا ایک مصلی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ملک کا ایک باشندہ ہونے کی حیثیت سے، جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہیں کرنا. اس لیے کہ آپ کی کوتاہی آپ کے گھر کو برباد کرے گی، آپ کی کوتاہی آپ کے علاقے کو برباد کرے گی، آپ کی کوتاہی آپ کی مسجدوں کا ماحول خراب کرے گی، آپ کی کوتاہی آپ کے ملک کا نام خراب کرے گی، آپ کی کوتاہی سے آپ کی قوم یعنی مسلمانوں پر داغ اور دھبا لگایا جائے گا. اس لیے جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں برتنا. پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور اگلے 22 سال تک پیارے نبی علیہ السلام نے یہ مشن آپ لگے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے، جھکے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے. پیارے نبی علیہ السلام کو اس راستے میں کئی طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لالچ دی گئی، مارنے کی بات تک کہی گئی، آپ کو آپ کے علاقے سے دربدر کرنے پر مجبور کیا گیا. آپ کے صحابہ 2 بار حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے. 3 سال تک آپ کو شیب ابو طالب کی گھاٹی میں محصور اور قید کر دیا گیا. آپ مکے سے نکل کر طائف گئے. طائف میں بھی آپ کو مارا اور ستایا گیا کہ یہ بندہ باز آ جائے. یہاں تک کہ آپ سے دعوت و تبلیغ کا یہ کام روکنے کے لیے ڈیل کی گئی کہ تھوڑے دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، تھوڑے دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں. آپ نے کوئی آفر، کوئی ڈیل، کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اللہ کا دیا ہوا یہ دین اس کی جانب بلاتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اگلے 10 سالوں تک مدینے میں بھی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. یہ 22 سال مکمل ہوئے اور پیارے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر کے صحابہ سے یہ سوال کیا، الا هل بلغ، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے دعوت و تبلیغ کا کام پورا کر دیا؟ کیا میں نے دین کی باتیں تم تک پہنچا دی؟ صحابہ نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا. پیارے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم فاشہد، اللہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ تیری دی گئی ذمہ داری یعنی دعوت و تبلیغ کا کام میں نے پورا کر دیا. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کا اتنا اہم گوشہ ہے. ہم اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ لوگوں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہیاں نہ کرو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اپنے مشن میں لگے رہو اور عاجز ہو کر کے، تھک ہار کر کے، کسی کے کہنے کی وجہ سے، کسی کے جملے کی وجہ سے، کسی کے تانے کی وجہ سے، کسی کی غلط بیانی کی وجہ سے، کسی کے الزام لگانے کی وجہ سے اگر آپ اپنی جگہ حق ہیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں اور وہ کام کرتے رہیں، کہنے والا کہتے رہے. لوگوں نے آپ کو کیا کیا نہیں کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، محمد کے بجائے مسلم کہا. یہ بندہ قابل تعریف نہیں، قابل نفرت ہے. لوگوں نے آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی. لوگوں نے آپ کی گردن میں چادر ڈال کر آپ کو اس مشن سے روکنے اور مارنے کے لیے کوششیں کی، ہر طرح کی تدبیریں اختیار کر لی. لیکن کیا نبی لوگوں کی کہنے کی وجہ سے رکے، جھکے، پیچھے ہٹے؟ نہیں. ہمارا کام بھی یہی ہے، کہنے والا کہتے رہے، ہم اپنے کام میں، اپنے مشن میں لگے رہے. یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک اہم پیغام، ایک اہم گوشہ. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، میرے بھائی اور نبی کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بڑے. مخلوق میں سب سے بڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑا، آپ سے اونچا کوئی نہیں. لیکن قربان چاہیے، یہ شخصیت، یہ ذات گرامی اتنی عظیم ہے لیکن ملنے اور ملانے کے معاملے میں ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبل، شریف، سادگی، تواضع، اللہ کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کر. آج ہمارے ہاں کوئی بندہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے سب سے کٹ جاتا ہے.
ٹائم نہیں میرے پاس. کس کے لیے ٹائم نہیں؟ کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے، رشتے داروں کے لیے، گھر والوں کے لیے. بڑے ہو گئے، نبی سے بڑے ہو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے ہو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اعلیٰ مقام، آپ کی 9 بیویاں ایک ساتھ، 9 بیوی، 3 بیٹیاں، آپ کی گھریلو ذمہ داریاں، آپ سردار ہیں، آپ امام ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. آپ کو اندر بھی دیکھنا ہے، باہر بھی دیکھنا ہے، مسجد بھی دیکھنا ہے، اصحاب صفہ کو بھی دیکھنا ہے، صحابہ کو بھی دیکھنا ہے، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو دیکھنا ہے، مسلمانوں کو، کافروں کو، سب کو دیکھنا ہے. اور یہاں تک کہ آپ کو میدان میں جا کر کے کمانڈر، سپہ سالار، جنرل، قائد اور ایک اعلیٰ انسان ہونے کا فرض بھی نبھانا. ایک بچہ راستے میں مل جاتا، نبی سلام کر لیتے، السلام علیکم. ہمارے یہاں کوئی بندہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، عہدہ مل جائے، تو سمجھتا مسجد کا امام اس کو سلام کرے، ہر آنے جانے والا اس کو سلام کرے. اتنے بڑے کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے، سبق ملے گا. پیارے نبی سے بڑا کوئی نہیں. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی سے ملاقات ہوئی ہو اور نبی کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. حبشی غلام کو آپ اہمیت دے رہے ہیں، بلال حبشی کو اپنی مسجد کا مؤذن بنا دیتے ہیں. سلمان فارس سے آئے ہوئے، سلمان فارسی کو اپنے گھر کا ایک فرد دیتے، کہتے سلمان فارسی اہل بیت میں سے. زید بن حارثہ ایک غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا بیٹا کہا، اور پھر بعد میں جب اللہ نے قانون نازل کر دیا تو پیارے نبی نے ان کو آزاد کر کے اپنی خدمت میں رکھا. اور پیارے نبی علیہ السلام کس کی بات کی جائے؟ ایک صحابی زاہد بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں دیہات کے کالے کلوٹے سیاہ سے مدینے میں آ کر کے سبزی بیچتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، ان سے مذاق کیا کرتے تھے. اور ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں. بھائی مالدار آپ ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنے بڑے مت بنے کہ چھوٹوں سے آپ ملنا ملانا چھوڑ دیں. بطور خاص آپ کے اپنے رشتے دار، آپ اپنی جگہ امام ہوں گے، آپ اپنی جگہ کسی جگہ کے ذمہ دار ہوں گے، کسی تنظیم کے، کسی جو ہے ٹرسٹ کے، کسی سینٹر کے، کسی علاقے کے، دنیا اور دین کسی بھی حساب سے، کہ نبی سے بڑے نہیں ہو سکتے. نبی سے بڑے نہیں ہو سکتے. ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. ہمارے یہاں تو چہرے دیکھ کر کے ملاقاتیں ہوتی ہے نا، کس سے کیسے ملنا ہے. اس ایک صاحب ہے السلام علیکم، یہ کوئی جو سبزی فروش ہے کچھ یہاں وہاں ٹہل ٹہل کر کے بیٹھے ہیں، اس سے سلام کرو. ایک چھوٹا آدمی نیتا صاحب سے ملنے کے لیے، سیلفی لینے کے لیے بے قرار رہتے ہیں لوگ. کون سی محبت ہے بھائی آپ کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم گوشہ سیکھیے. یہ دوسری بات. تیسری بات، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مند تھی، بڑے فکر مند تھے. ہم سے ملاقات نہیں کی نا، لیکن ہم سے ملاقات کی تمنا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کاش میں اپنے بعد میں آنے والے لوگوں سے مل پاتا. ہماری مغفرت کے لیے پیارے نبی نے دعائیں کی. اللہ نے کہا سورۃ توبہ میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ نبی جو تمہارے درمیان آیا ہے یہ ایسا ہے کہ تمہارا غم اس کا اپنا غم ہوتا ہے. تم پریشان ہو جاتے ہو، یہ پریشان ہو جاتا ہے. تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تمہاری تکلیف کو یہ اپنی تکلیف سمجھتا ہے. کوئی مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا، نبی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے. ہم جاتے کوئی بیمار ہے، ہاں یہاں سے امام صاحب نے کہا شفا کے لیے دعا کرو، ہم نے کہا آمین، خلاص. کوئی وہ نہیں کرتا، چھوڑ دو یہ سب باتیں. کوئی دعا نہیں کرتا. بھائی دوسروں کے لیے جینا سیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند، اپنی امت کے لیے دعا کر، اللہ میری امت کو یک بیک نہیں مار دینا، ایسا عذاب نہ ڈال دینا کہ میری امت یک بیک ختم ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے نبی جب تک آپ لوگوں کے درمیان ہے اللہ کو عذاب نہیں دے گا. نبی کی ذات اپنے آپ میں اتنی بڑی تھی کہ نبی جب تک رہے نہ مکے والوں پر نہ مدینے والوں پر اللہ نے کوئی عذاب نازل کی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟
مکے والوں نے 13 سال تک ستایا. اللہ چاہتا تو مکے والوں کو غارت کر کے ہلاک کر کے رکھ دیتا. میرے نبی پر انگلی اٹھا رہے ہو, لیکن نبی موجود تھے اس لیے مکے والوں کو اللہ نے کوئی عذاب نہیں. نبی ہماری یہ فکر کرو. طائف میں نے مارا گیا, جبریل حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے نبی یہ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے, آپ کہیں تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے. مان جائیے ایسا بھی آدمی دیکھا ہے کائنات میں؟ کہا نہیں جبریل یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلوں سے مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ضروری مان لائیں گے, ضروری مان لائیں گے. یہ فکر مند نہیں تھی کہ یہ لوگ ختم ہو گئے, آگے چل کر کے یہاں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. آپ علیہ السلام نے کہا نہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ طائف آج عرب کا سب سے زیادہ لہلہاتا ہوا علاقہ ہے, سرسبز و شاداب علاقہ ہے, اور مسلمان وہاں موجود ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے. چند ایک سالوں کے بعد ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور پورا طائف مسلمان ہو گیا. ہم اور آپ دوسروں کے لیے فکر مند بنے, گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, جو گزر گئے ان کے لیے, جو زندہ ہیں ان کے لیے, جو آنے والے ان کے لیے, سب کے لیے فکر مند رہنا چاہیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم گوشہ. ایک اور چیز میں بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق. ہمارے یہاں اخلاق نام کی چیز نہیں ہمارے یہاں سیدھے منہ بات نہیں کرتے کسی سے. کہتے بمبئی میں رہتا ہوں یہی زبان ہے, بمبئی میں رہتے تو زبان سیدھی کرے. ہر جگہ کے ماحول میں, ہر چیز کے ماحول میں ڈھل جانا کمال نہیں ہوتا. لوگ گالیوں سے بات کر رہے ہیں, آپ بھی گالیوں سے بات کریں گے. ہماری شریعت تو شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کرتی ہے. ہوا کو, بارش کو, طوفان کو, مرغے کو, گدھے کو, کوئی بھی چیز ہو, ہماری شریعت کبھی کسی کو برا بلا نہیں کرتا. ہمارا نوجوان گالیوں سے باتیں کرتا ہے, ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے, گالیاں ہوتی ہیں اس کو. نہ بڑوں کا احترام ہے, نہ چھوٹوں پر شفقت ہے, نہ لوگوں کی عزت ہے, نہ لوگوں کی توقیر ہے, کس کو کیا مقام دینا, کچھ نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے, اپنا تو چھوڑو دشمن بھی گواہی دے رہا. مکے کے لوگ صادق اور امین کہہ رہے ہیں. ابو جہل جیسا جانی دشمن کہتا تھا یہ بندہ اس سے اچھا کوئی نہیں. مانتا تھا وہ, مکے کے سارے مانتے تھے, بڑے بڑے سرغنا جتنے تھے کافروں کے لیڈر سردار سب مانتے تھے کہ یہ بندہ بڑا عظیم ہے. اسی لیے آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد بھی لوگ آپ کے پاس امانتیں لا کر کے رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اسی لیے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جب دیکھا کہ مکے والے نہیں مان رہے تو آپ نے حوالہ دیا اپنی پچھلی زندگی کا. کہا فقط لبثت فیکم عمرا من قبل, مکے والوں بھول گئے میں وہی محمد ہوں جو تمہارے درمیان 40 سال تک رہا ہے. تو آج میں کوئی بات کہہ رہا ہوں, 40 سال تک تم لوگوں نے مانا, آج میری بات کیوں نہیں مانا؟ افلا تعقلون, سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جب اچھے ہوتے ہیں نا, آپ جب اچھے ہوتے ہیں, آج کوئی بتا دو, آپ چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہے کوئی جو میرے کردار پر انگلی اٹھا دے, ہر طرف سے لوگ کہیں گے تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. کردار صاف اور شفاف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اندر کچھ ہیں, باہر کچھ ہیں, مجمع میں کچھ ہیں اور اکیلے میں کچھ ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. دو مخاطب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نزدیک سب سے برا, بدترین, گندا انسان وہ ہے ذوالوجہین, جو دو چہروں والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چہروں والے نہیں تھے. کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ علیہ السلام نے کہا کچھ کیا کچھ, آپ نے ڈیل یہ کیا اور ڈیل کرنے کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. کافر, یہودی, عیسائی, مشرک, جانی دشمن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا اور ایسا کر لیا. کوئی نہیں کہہ سکتا. اخلاق عمدہ بنائیے اور اپنے آپ کو ایسے ہی بنائیے. پیارے نبی کی سیرت کا ایک اور گوشہ ہے, وہ ہے عفو و درگزر, معاف کر دینا. اور پوری زندگی آپ نے لوگوں کو معافی کی ہے, پوری زندگی. ہم بھی معاف کرنا سیکھیں, معافیاں مانگنا سیکھیں, نہیں سیکھتے. نبی علیہ السلام کی پوری سیرت ہمارے لیے آئی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پوری سیرت ہمارے لیے قابل اتباع وہی, انہیں کی اتباع ضروری, ان سے محبت ضروری, اور ان کا احترام, ان کی عزت, ان کی توقیر ضروری.
بلا شبہ آپ علیہ السلام کی ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنا، لیکن جن باتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ نہ ہم معافی مانگتے ہیں نہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. نہیں کرتے، ہمیں کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر کے آخر کیا کیا آپ نے؟ معاف تو کیا. 13 سال تک مکے میں آپ نے معافی کی ہے. ایک بار آپ اللہ سے دعا کر دیتے اللہ سارے لوگوں کو ہلاک کر دیتے. معاف کیا، معاف کیا آپ نے. مدینے چلے گئے پھر بھی مکے والوں نے نہیں بخشا. معاف کیا آپ نے. ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، چاہے آپ پاور میں تھے چاہے آپ پاور میں نہیں تھے، ہر موڑ پر معاف کیا. اور جب بالکل قبضہ آپ کا ہو گیا، دشمن ڈرا ہوا ہے کہ اب تو ہمیں مار دیا جائے گا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کرتے ہوئے کہا تسریب علیکم، جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے. 10-11 بڑے بڑے مجرم موسٹ وانٹیڈ تھے. کہا گیا اگر یہ کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ملے انہیں قتل کر دیا جائے. خانہ کعبہ میں کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا، اس حرم کے ایریے میں کسی کو مارا نہیں جا سکتا، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے مجرم تھے کہ نبی نے کہا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف سے بھی لٹکے ہوئے ملے انہیں مار دیا جائے. پتہ ہے آپ کو ان میں سے بھی 6 یا 7 کو پکڑا گیا تو آپ نے معاف کر دیا. موسٹ وانٹیڈ بڑا مجرم، کسی نے آپ کے گھر والوں کو تکلیف دی ہے، کسی نے آپ کے صحابہ کو مارا ہے، کسی نے نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے. کوئی اکرمہ بن ابو جہل، آپ جانتے ہیں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل موسٹ وانٹیڈ، کافروں کے سردار ابو جہل کے بیٹے ہیں. میرے نبی نے ان کو بھی معاف کیا. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی آخری وقت آیا آپ کا وفات سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا لوگوں کسی کو تکلیف دی ہو آئے مجھ سے بدلا لیں. ہمارے یہاں کلیجہ ہے، ہم تو بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں اور ہمیں لگتا کچھ نہیں کیا. ہم سے اچھا کوئی نہیں، ہم حاجی ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہم نے اتنا کیا ہوگا. کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگو، اس کا حق دو. اور کوئی معاف کرنے آ رہا، معافی مانگنے آ رہا ہے آپ کے سامنے، آپ اسے معاف کرنے کے لیے دل بڑھا ہے. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ زمین والوں کو معاف کرو، اللہ آپ کو معاف کرے. ایک آخری بات بہت اہم بات ہے میرے بھائیو، زندگی میں بہت دفعہ بڑی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیف، مصیبت، ایک سے بڑھ کر کے ایک خبر. بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بے چینی، سوچتا اب کیا. ہمارے یہاں ایک مصیبت کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو مکمل بدل لیا کرتے ہیں. جب مصیبت کی گھڑی ہونا، پریشانی ہو، تکلیف ہو، میرے نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھو، اور نبی کی زندگی دیکھنا ہو تو 2 صورتیں پڑھو. آپ کو اس جمعے کا ٹاسک دے رہا ہوں، میں کام دے رہا ہوں. اس جمعے کا کام یہ ہے، آپ نے سنا ہے 5 منٹ اور سنیں گے، لیکن جمعہ کے بعد جب بھی آج کل پرسوں نرسوں آپ کو ٹائم ملے، یہ دونوں صورتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں. کوئی بڑی صورتیں نہیں، بڑی پیاری صورت ہے. جب بھی دل پریشان ہو، آپ کی زندگی میں مصیبتیں چل رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میرا کوئی نہیں، سب برباد ہو گیا، یہ دونوں صورتیں پڑھیں، آپ کو حوصلہ ملے گا. یہ وظیفہ نہیں، یہ پیغام ہے. پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے 2 صورتیں نازل کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دنوں تک قیام نہیں کر سکے، عبادت نہیں کر سکے. تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہنے لگی کہ اس کا شیطان اس سے ناراض ہو گیا. نعوذ باللہ. بعض لوگوں نے کہا کہ جبریل امین کئی دنوں تک وحی لے کر کے نہیں آئے تو نبی پریشان ہوئے، تو ابو جہل نے کہا اس کے ساتھی نے اس کو چھوڑ دیا. تو اگر آپ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھا دے نا، تو اگر آپ صحیح بھی ہیں تب بھی پریشان ہو جاتے ہیں، میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے بات آ گئی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، کیوں میرے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہو رہی. انسان ڈر جاتا ہے کہ میرا کردار سماج میں اچھالا جا رہا ہے. اللہ نے آیت نازل کی، کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. نبی کی سیرت کو بتانے والی 2 عظیم صورتیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، اس کے بعد کی سورت، 2 سورت بڑی عظیم. اللہ نے دن کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی.
दिन और रात, यही दोनों मिलकर के मुकम्मल दिन 24 घंटे बनते, तो दोनों की कसम खा करके अल्लाह ने कहा, यानी अल्लाह ये कहना चाह रहा है नबी मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। ये जो मक्के वाले आपके दुश्मन कह रहे हैं कि आपके रब और आपके साथी ने आपको छोड़ दिया, तो दिन की कसम रात की कसम अल्लाह ने 24 घंटे के किसी भी हिस्से में आपको नहीं छोड़ा है। मुसलमानों, पैगाम ये है, अगर दिल में ईमान है, अल्लाह पर तवक्कुल है, यकीन है, जिंदगी में बदतरीन हालात आ जाए, हमेशा ये आयत अपने जहन में रखो, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। आपके इस ईमान की वजह से ना अल्लाह आपको छोड़ सकता है ना आपसे रोक सकता है। अगर आपको मुस्तकबिल का टेंशन है क्या होगा, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, जो आने वाला है अल्लाह उसको गुजरे हुए से बेहतर बना देगा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि हम खुश हो जाएंगे। आपकी आंखों से खुशी के आंसू बरसेंगे। पहले औलाद नहीं थी, अल्लाह से मांगिए अल्लाह औलाद देगा। पहले माल नहीं था, अल्लाह से मांगिए अल्लाह माल देगा। पहले जॉब नहीं थी, अल्लाह से मांगिए अल्लाह आपको अच्छी जॉब देगा। पहले निकाह नहीं हो रहा था, अल्लाह से मांगिए अल्लाह अच्छे घराने में आपका रिश्ता करा देगा। वलिल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। फिर अल्लाह ने मिसाल दिया, ऐ नबी अलम यजिदका यतीमन फआवा, क्या आप यतीम नहीं थे तो अल्लाह ने आपको पनाह दी। यतीमी से बड़ा गम क्या हो सकता है इंसान की। नबी दुनिया में नहीं आए, इससे पहले आपके अब्बा की वफात हो गई। यतीम का कोई नहीं होगा, लेकिन नबी यतीम थे, अल्लाह ने आपका ख्याल रखा। हम ये समझते एक मुसीबत आई तो सब खत्म हो गया, नहीं भाई, उस एक मुसीबत के अलावा देखिए अल्लाह ने जिंदगी में कितनी नेमतें दे रखी। अलग ये चीज का यतीमन फआवा, आप यतीम थे क्या अल्लाह ने आपको पनाह नहीं दी। आप गरीब थे, मुहताज थे, फअगना, क्या अल्लाह ने आपको बेनियाज नहीं कर दिया। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, आप गुमराह थे, सही दीन पर नहीं थे, दीन और शरीयत आपको मालूम नहीं था। ववजदका ज़ाल्लन फहदा, अल्लाह ने आपको सीधा रास्ता दिखा दिया। अब आपका काम क्या है, माजी का टेंशन मत लीजिए, मुस्तकबिल अल्लाह आपका बेहतर बना देगा। माजी के टेंशन, मुस्तकबिल के अंदेशे में रह करके हाल को खराब न कीजिए। फअम्मल यतीमा फला तक़हर, आप यतीम थे, उसी रास्ते से गुजर कर आए हैं, किसी यतीम को बुरा मत समझिए। वअम्मस साइल फला तनहर, कोई मांगने वाला आया है, थोड़ा ही सही दे दीजिए, उसे डांटिए नहीं, झिड़किए नहीं। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और आपके ऊपर अल्लाह की जो नेमतें हैं, उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उसे शुमार कीजिए। ये पहली सूरत। दूसरी सूरत अलम नशरह लक सदरक, अल्लाह ने कहा ए नबी आप पर हमारे एहसान इतने हैं कि आपका सीना जल रहा था, उड़ रहा था, आपका सीना भरा हुआ था, बेचैनी में थे, आप उलझन में थे, अल्लाह ने आपके सीने को खोल दिया, सारी बेचैनी दूर कर दी। आप बोझ तले दबे जा रहे थे, उस बोझ को अल्लाह ने आपकी पीठ से हटा दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और अल्लाह ने आपका मकाम कितना ऊंचा कर दिया। मेरे भाइयों, जिंदगी मिली है, कुछ ऐसा काम कर जाओ कि आपके मरने के बाद भी आपका नाम बाकी रहे। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, और पैगाम यही है मेरे भाइयों, नबी की सीरत का, मुश्किल के साथ आसानी है। इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक मुश्किल के साथ, मुश्किल के बाद नहीं, मुश्किल के साथ आसानी। फ़इन्न, और दो मरतबा अल्लाह ने कहा, मुश्किल की बात आई तो खास मुश्किल का तज़किरा, आसानी की बात आई तो अल्लाह ने किसी भी तरह की आसानी का तज़किरा किया। और आपकी एक मुश्किल के बदले अल्लाह आपकी जिंदगी में कई आसानियां लेकर के आता है। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न मअल उसरि युसरा, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब। ऐ इंसानों, ऐ लोगों, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप फारिग रहें, मेहनत कीजिए, थकाइए अपने आप को, अल्लाह की इबादत में लगाइए। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और आप अपने रब की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, शौक पैदा कीजिए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का बहुत बड़ा पैगाम है। ये दोनों सूरतें बड़ी अजीम हैं, नबी की सीरत के अहम गोशों के बारे में बताती हैं। हम सबको ये दोनों सूरतें पढ़ना चाहिए तर्जुमा और तफसीर के साथ, और जिंदगी में कभी इस तरह की तकलीफ दे हालात का सामना करना पड़े और आप घबराएं नहीं, अल्लाह पर यकीन रखें, ईमान रखें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। इस ईमान, इस यकीन, इस तवक्कुल के बदले अल्लाह ताला आपको वो नवाजेगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, और इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे और आपकी जिंदगी से सारी मुसीबतों और परेशानियों को अल्लाह खत्म कर देगा। यही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का पैगाम है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह हम सबको प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करने
آپ کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہوئے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں جو بدعات، خرافات، میلاد کے نام پر، نبی علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر 12 ربیع الاول کو کی جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو ان تمام بدعات سے، خرافات سے، منکرات سے، بری چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، نبی سے محبت کرنے والا بنائے، صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.